आओ बीजिंग चलें। अंजुम हसन। आप सब ने चीन का नाम यकीनन सुना होगा। चीन का एक मशहूर और बहुत खूबसूरत शहर बीजिंग है। यहाँ तफरीह की बहुत सी जगह हैं। आइए आपको बीजिंग की सैर करवाते हैं। समर पैलेस। बीजिंग में ये चीन का सबसे बड़ा शाही बाग है जो 10 मुरब्बा मील के रकबे पर मुहित है। यहाँ लोग पुरानी इमारतों, मंदिरों, पुलों और बहुत बड़ी झील की सैर कर सकते हैं। समर पैलेस को रॉयल गार्डन म्यूज़ियम भी कहा जाता है। ये शाही बाग इंतहाई खूबसूरत मनाजिर और बड़ी इमारतों पर मुश्तमिल है। समर पैलेस को 1998 में आलमी सकाफती वरसे के तौर पर तस्लीम किया गया। बीजिंग कैपिटल म्यूज़ियम। बीजिंग की सैर म्यूज़ियम के दौरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। शहर के चारों तरफ बड़ी तादाद में अजाइब घर मौजूद हैं। अगर आपके पास बीजिंग में ज़्यादा वक्त नहीं तो आप बीजिंग कैपिटल म्यूज़ियम का रुख कर सकते हैं। ये नया म्यूज़ियम बीजिंग के मगरबी हिस्से में एक 5 मंजिला इमारत में कायम है जिसमें 13 नुमाइशी कमरे हैं। यहाँ दुनिया की मुख्तलिफ सकाफ़तों के नमूने मौजूद हैं। बीजिंग चिड़ियाघर। पांडा चीन का एक मुनफरिद जानवर है। इस खूबसूरत मखलूक का देखने के लिए बीजिंग चिड़ियाघर पहुँचना लाजमी है। ये चिड़ियाघर यकीनी तौर पर देखने के लायक है। यहाँ जानवरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसमें पांडा, तरह तरह के हाथी और गोरिल्ले भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक बड़ा आबी मरकज़ बनाया गया है जहाँ डॉल्फिन और शार्क रखी गई हैं। बीजिंग चिड़ियाघर एक कुदरती बाग है जिसमें दरख्तों के घने जंगल, तालाब और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये चिड़ियाघर 1961 में आवाम के लिए खोला गया था। हक़ाइक़ बीजिंग। बीजिंग अवामी जमहूरिया चीन का दारुल हुकूमत है और चीन का दूसरा बड़ा शहर है। बीजिंग पहले पीकिंग के नाम से जाना जाता था। बीजिंग को चीन की 4 अजीम और कदीम सल्तनतों का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। बीजिंग चीन का सियासी, सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ है। बीजिंग का शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है। बीजिंग के लोगों को मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक़ है और इसीलिए बीजिंग को दुनिया भर में मोटरसाइकिल दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। बीजिंग का दौरा करने से पहले कुछ चीनी जुमले ज़रूर सीख लें क्योंकि बीजिंग के बेशतर शहरी अंग्रेज़ी नहीं जानते। इस्लामी फ़न ख़त्ताती। ग़ुलाम हुसैन मेमन। ख़त दरअसल तहरीर को कहते हैं। इसी तरह ख़त्ताती को ख़त की मुसव्विरी कहा जाता है। दीगर फ़नून की तरह मुसलमानों ने इस फ़न में भी कमाल हासिल किया। ख़त्ताती का इस्लाम से गहरा ताल्लुक़ रहा है। कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसकी किताबत का आगाज़ हुआ। उसकी किताबत अरबी ख़त में थी। कदीम कतबे, मज़ारात पर लिखी जाने वाली तख्तियाँ जिन्हें लौह कहा जाता है, ये ख़त्ताती के बेहतरीन नमूने रहे। कुरान मजीद की मुंतखब आयात को जिस खूबसूरती से लिखा जाता है वो ख़त्ताती का बेहतरीन नमूना है। बाद में ये फ़न किताबों में इस्तेमाल हुआ। ऐसी किताबें जिनमें हिकायत और नज़्म शामिल हों, उनमें ख़त्ताती के खूबसूरत फ़न का इजहार और तस्वीर का अंदाज़ दोनों ही हुस्न में इजाफे का बाइस बने। ख़त्ताती में ख़त कूफ़ी को काफ़ी तरक्की मिली। कहा जाता है कि इस ख़त को अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में कूफे में शुरू किया गया। ये ख़त तकरीबन 500 साल तक कुरान मजीद और कुतुब नवीसी में इस्तेमाल होता रहा। बाद में इब्ने मकला ने एक और आसान ख़त की बुनियाद रखी। इसका नाम ख़त नस्ख़ रखा गया। इस फ़न में पहली बार ख़त्ताती के उसूल व क़वाइद मरतब किए गए। इस ख़त को भी अब्बासी दौरे हुकूमत में उरूज मिला। ख़त नस्ख़ से कुरान मजीद की किताबत में मज़ीद खूबसूरती और सफाई पैदा हुई। बाद में दीगर तहरीरों में नक्काशी और मुख्तलिफ़ रंगों के इस्तेमाल ने उसे और भी दिलकश बनाया। यहाँ ये बात अहम है कि इस्लामी ख़त्ताती की तरक्की में हुक्मरानों की हौसला अफजाई भी शामिल रही। बरसग़ीर पाक व हिंद में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ ही अरबी रस्मुल ख़त और ख़त्ताती के माहिर भी साथ आए। पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ख़ुद भी ख़त्ताती के माहिर थे। उन्होंने भी एक ख़त ईजाद किया जो ख़त बाबरी कहलाया। बाद में मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं के साथ ईरान से चंद ख़त्तात बरसग़ीर आए।
مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے آئین اکبری کا نسخہ مشہور خطاط زرین رقم نے لکھا۔ اس میں مشہور مصوروں نے تصاویر بھی بنائیں۔ مغلیہ عہد میں خطاطوں کو اعلیٰ خطابات اور جاگیریں بھی ملا کرتی تھیں۔ نور الدین محمد جہانگیر نے خطاط عبد الرحیم ہروی کو عنبرین قلم کا خطاب دیا۔ بادشاہ شاہ جہان نے علی تبریزی کو جواہر رقم کا خطاب دیا۔ اکبر بادشاہ کے دربار سے سندھ کے مشہور مورخ اور خطاط میر معصوم شاہ بکھری بھی وابستہ رہے۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں مشہور خطاط خواجہ سلطان کو افضل خان کا خطاب ملا۔ خطاطی میں مصورانہ انداز کو باہم ملا کر شاہکار تخلیق کیے گئے۔ خطاطی اور بالخصوص مصورانہ خطاطی میں پاکستان کے کئی مصوروں نے اپنا لوہا منوایا۔ ان میں شاکر علی، صادقین، محمد حنیف رامے، گلجی، اسلم کمال اور آذر زوبی سمیت کئی نام نمایاں ہیں۔ اسلامی خطاطی میں آیت قرآنی کو مصورانہ انداز میں تخلیق کرنے میں صادقین نے شہرت پائی۔ اسی طرح کلام اقبال کو مصورانہ خطاطی میں نمایاں کرنے میں اسلم کمال کو کمال رہا۔ حکومت پاکستان نے بھی خطاطوں اور مصوروں کو اعزازات دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد میں خطاطی کا یہ فن برتنوں اور قالینوں میں بھی استعمال ہوا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب اور کہانی۔ پہلی کتاب ہے قائد اعظم اور پاکستان۔ مصنف ہیں اس کے ڈاکٹر عبدالسلام خورشید اور قیمت ہے 100 روپے۔ تعارف: خوبصورت سرورق کے ساتھ تحریر کردہ یہ کتاب تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی مختصر تاریخ کا احاطہ کرتی ہے اور اس عظیم جدوجہد کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار پر بھرپور روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب 7 ابواب پر مشتمل ہے اور بچوں سمیت بڑوں کے لیے بھی ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حصول کے لیے ان کی آئینی جدوجہد اور آئینی اصلاحات کا بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں قائد کے نام، علامہ اقبال کے خطوط، مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی تفصیل، قائد اعظم کے تصور پاکستان، قومی اتحاد اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ نیکی کا بدلہ۔ مصنف ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور قیمت ہے 150 روپے۔ تعارف: یہ کہانی ایران کے ایک سوداگر مہر یار کے بارے میں ہے۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا بہت اچھا صلہ دیتے ہیں۔ پیپی آ گیا۔ مصنف ہیں عمرانہ مقصود اور قیمت ہے 210 روپے۔ تعارف: اس کتاب میں 5 دلچسپ کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں میں آپ کی ملاقات 2 بچوں اور ان کے دوست پیپی سے ہوگی۔ وہ کہانیوں میں آپ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بڑے نہیں ہوتے۔ آپ انہیں بڑے ہوتے اور ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کتاب میں آپ کو ان کے اچھے اعمال کے بارے میں بھی پڑھنے کو ملے گا۔ بلا عنوان انعامی کہانی۔ خلیل جبار۔ صبح وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ فرحان اپنے دوست سے ملنے بس کے ذریعے گیا تھا، کیونکہ اس کا گھر کئی میل دور تھا۔ اس کی امی نے اس موسم میں گھر سے نکلنے کو منع بھی کیا تھا، مگر وہ نہ مانا۔ بسیں اور دیگر گاڑیاں آج کم تھیں۔ آدھے راستے پر آ کر بس خراب ہو گئی۔ دوسری بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اسے دوسری بس تو نہ مل سکی، البتہ بارش شروع ہو گئی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دور دور تک کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں کھڑے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ وہ جلدی میں اپنا موبائل فون بھی گھر چھوڑ آیا تھا، اس لیے گھر پر رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ بارش کا پانی اس کے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا۔ بارش کے پانی میں گٹر اور نالیوں کا غلیظ پانی شامل ہو جانے سے اسے کراہیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس کے والد نے اسے کچھ رقم دی تھی کہ دروازے پر کھڑے ضرورت مند کو دے آؤ۔ دروازے پر ایک شخص گندے اور میلے کپڑے پہنے کھڑا ہے۔ اس کے بدن سے بدبو آ رہی تھی۔ فرحان واپس اندر بھاگ آیا اور والد سے کہا، ابو یہ رقم آپ ہی اسے دے دیں۔ فرحان نے رقم والد کو لوٹا دی۔ فرحان سنبھلتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے گہرے پانی میں پیدل چلنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ ہمت کر کے چل رہا تھا۔
اسے گھر پہنچنے کی بھی فکر تھی۔ اسے چلتے ہوئے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو اور وہ گہرائی کے اندر جا رہا ہے۔ گٹر کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے پاؤں گٹر کے اندر چلے گئے تھے۔ ابھی وہ گٹر میں پورا نہیں ڈوبا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ اس نے پلٹ کر خود کو بچانے والے کو دیکھا۔ اسے بچانے والا شخص خراب اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ حلیہ سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کوئی فقیر ہے۔ بیٹے، تم کو اس بارش میں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ دیکھو بارش کے پانی سے کس قدر تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ آگے تمہارا سفر کرنا بہت خطرناک ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، جب پانی اتر جائے تو گھر چلے جانا، فقیر نے کہا۔ فرحان کا دل اس فقیر کے ساتھ جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ فقیر کا گھر جس گلی میں تھا اس گلی میں بھی پانی تھا، لیکن یہ علاقہ قدرے اونچا تھا جبکہ سڑک نیچے تھی۔ فقیر کا چہرہ اسے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی فقیر ہے جو ان کے گھر آیا تھا اور اسے دیکھ کر دروازے سے وہ اندر بھاگ گیا تھا۔ اس وقت فقیر کے جسم سے پسینے کی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ شاید بارش کے پانی سے اس کا جسم اور کپڑے دھل گئے تھے۔ فرحان کو اپنے اس دن کے رویے پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ بابا، آپ یہاں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، اچھے وقتوں میں میرے والد نے یہ مکان خریدا تھا۔ سچ پوچھو میری یہ عمر کام کرنے کی نہیں ہے۔ جوانی میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کی ہلاکت کے بعد سے میں بیمار رہنے لگا۔ آخر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ بابا کا گھر خستہ حال تھا۔ بابا نے اپنی ضعیف بیوی سے ملوایا۔ یہ میری گھر والی ہے۔ بابا، میرے لیے تم رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئے، ورنہ میں پانی میں ڈوب چکا ہوتا۔ اللہ کی رضا تھی اس لیے وہاں میں آ گیا، حالانکہ میرا اس طرف سے گھر آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بوڑھی خاتون نے کہا، بیٹے نہا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، میں تمہارے کپڑے دھو کر صاف کر دیتی ہوں۔ بابا نے پہننے کو اپنے ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے دے دیے۔ میں تمہارے لیے کھانا نکال دیتی ہوں، خاتون نے کہا۔ اماں تکلف نہ کریں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، فرحان نے کہا۔ کیا بھوکے سوگے؟ رات ہونے کو آئی ہے، پانی بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا، گھر بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے انکار کرنے کے باوجود خاتون نے اس کے آگے کھانا لا کر رکھ دیا۔ کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک گئی۔ کھانا کھا کر وہ چارپائی پر لیٹا تو فوراً ہی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کے بیدار ہونے پر اسے پتہ چلا کہ رات بھر بارش ہوتی رہی ہے۔ فرحان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ آج بھی اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے لیے کس قدر پریشان ہوں گے۔ وہ موبائل فون گھر پر بھول آیا تھا اور کسی کا نمبر اسے زبانی یاد بھی نہ تھا۔ ناشتے پر بابا نے کہا، فرحان بیٹے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے پیش کر دیا۔ تمہارے گھر جیسا ناشتہ نہیں ہے۔ یہ بھی مزیدار ہے، کسی کو ایسا ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوتا، فرحان نے کہا۔ دوپہر میں اسے کھانے میں بھنڈی ملی۔ گھر میں وہ سبزیاں کھانے سے بہت کتراتا تھا، لیکن یہاں مجبوری تھی، اس لیے یہ بھنڈی بھی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بھوک میں کھانے کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ دوپہر کے بعد پھر برسات شروع ہو گئی۔ فرحان بے بسی سے بارش کو دیکھ رہا تھا۔ برسات نے اس علاقے میں اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ رات کو کھانے میں اسے کریلے کا سالن ملا۔ صبح تک علاقوں سے پانی بہہ گیا تھا۔ فرحان اپنے گھر جانے لگا تو اس نے بابا اور ان کی بیوی کا شکریہ ادا کیا۔ بابا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت فرحان کو بابا سلمان کے بدن سے بالکل گھن نہ آئی تھی۔ بابا کے خلوص کی خوشبو نے اس کے ذہن کو معطر کر دیا تھا۔ سنہری تھیلی، تنزیلہ احمد۔ قصبے سے دور پہاڑی علاقے میں عاقل نامی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ 11 سالہ عاقل 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے والد پہاڑوں کو توڑ کر پتھر ملک کے مختلف حصوں میں بھیجنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے، اور امی عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتی اور یوں ان کی گزر بسر ہو جاتی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر عاقل اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بتانے پر خواتین کے گھروں میں پہنچا آتا۔ اس کی امی کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ جو سامان ماں کو چاہیے ہوتا باہر سے وہ بھی خرید کر لے آتا۔ ایک روز اسے کسی خاتون کے کپڑے دینے جانا پڑا جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپسی کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ ناہموار سنسان پہاڑی راستے پر وہ چلا آ رہا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔
اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھر کے پاس سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا ہوا وہ پتھر کے قریب پہنچا۔ وہاں اپنے برابر ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا جو اپنا پیر پکڑے کراہ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن بھی ہو رہی تھی اور خون بھی بہہ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے اور یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی عاقل نے حیرانی سے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے، عاقل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بچے نے ادھر دیکھا، عاقل نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا؟ میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہو گئی، مگر تم نے تو کمال کر دیا، بچے نے خوشی سے کہا۔ عاقل مسکرایا اور اپنی کلائی پر لپیٹا رومال پھاڑ کر اس کے پاؤں پر پٹی بھی باندھ دی۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈل رہی ہے، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم نے اپنا نام بھی بتایا ہی نہیں مجھے۔ میرا نام بنٹو ہے اور جنگل کے اس پار میرا گھر ہے۔ بنٹو آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ عاقل بھی تیزی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی کو پریشان پایا۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عاقل نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جس پر امی نے اسے بہت شاباشی دی۔ عاقل کے ابو رات میں تھکے ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی کے پوچھنے پر وہ بولے کہ ٹھیکیدار عام پتھر بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی پتھر سمگل کرتا تھا اور وہ پکڑا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کی گئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر راشن نہیں تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں کہ کچھ خریدا جا سکے۔ عاقل کی امی نے اسے کڑھائی والا کرتا دیا کہ انہی خاتون کے گھر دے آؤ تاکہ جو پیسے ملیں اس سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑے پہنچا کر واپس آ رہا تھا تو اسے بنٹو نظر آیا۔ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ بنٹو نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو عاقل نے سب بات سچ سچ بتا دی۔ بنٹو نے اسے ایک سنہری تھیلی دی کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ عاقل گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے، ابو دکان سے بن لے آئے اور انہوں نے خدا کا شکر کر کے بھوک کی شدت کم کی۔ رات میں سونے سے پہلے عاقل نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے کی مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح وہ دروازے پر تیز دستک سے جاگے۔ کون ہے؟ عاقل کے ابو نے پوچھا اور دروازے پر کھڑے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ایک بڑی کمپنی نے پہاڑوں کی کھدائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں انچارج بنانے کے لیے کمپنی کے نمائندے سے کہہ دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ دوست کے بتانے پر وہ کھیل اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عاقل اور اس کی امی بہت خوش ہوئے۔ عاقل بھاگ کر گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا پودا لہلہاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک روز اس نے دعا مانگی کہ ماں کے کام میں برکت ہو اور پھر بیج بو دیا۔ اگلے روز اس بیج سے بھی پودا نکل آیا۔ عاقل جب بھی کپڑے دینے پہاڑی پر جاتا تو واپسی پر وہاں ضرور رکتا جہاں بنٹو سے ملاقات ہوئی تھی، مگر بنٹو نہ ملتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاقل کے گھریلو حالات بہت بدل گئے تھے۔ اس نے سنہری تھیلی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے۔ وہ بنٹو کا کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے ایک انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں بنٹو اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے بنٹو؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ہم یہاں سے چلے گئے تھے، بنٹو مسکرایا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر بنٹو تمہارا دوست بنا اور تمہیں جادوئی سنہری تھیلی اور بیج دیے۔ ہم انسان دوست ہیں مگر عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہمیں تم سے ملنے آنا پڑا، خاتون نے کہا تو وہ سب چونک گئے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم محنتی، اچھے اور رحم دل انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی کوئی خواہش پوری ہو پاتی۔
تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو کیا آپ؟ عاقل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم انسان نہیں، میں پری زاد ہوں اور امی ملکہ پری ہیں۔ ان کی بات سن کر عاقل بھونچکا سا رہ گیا۔ اب ہمیں جانا ہوگا، ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج سب غائب ہو جائیں گے۔ اچھا دوست، خدا حافظ، منٹو نے کہا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں غائب ہو گئے۔ محنت رنگ لائی۔ ایم رضوان ملغانی۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے مکینوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ گھروں کی عورتیں بھی اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرتی تھیں اور دال روٹی سے گزر بسر ہو جاتی تھی۔ شادو کسان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ 10 سال سے اولاد کی آس لگائے ہوئے تھا۔ اس کی مراد بر آئی تو اس نے اپنے کچے کمرے میں رکھی صندوق سے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر بستی والوں پر لوٹا دی۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، آس پڑوس کے بستی والوں کو بھی یاد رکھا گیا۔ گاؤں والوں نے تو اس کا نام جمعہ خان رکھ چھوڑا تھا کیونکہ وہ جمعے کے دن پیدا ہوا تھا۔ شادو نے بیٹے کا نام جمال رکھا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو ضد پر اڑ گیا کہ اسے اسکول داخل ہونا ہے۔ ان کی بستی میں اسکول کا نام بھی کسی نے نہ سنا تھا اور وہاں کسی بچے کا اسکول میں داخلہ لینے کی تکرار حیرانی کی بات تھی۔ بستی کے ہر فرد نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جمال عرف جمعہ خان کو اس کے عزائم سے ہٹایا جائے، لیکن سب ناکام رہے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب اس کا داخلہ دوسری بستی کے اسکول میں کروا دیا گیا۔ وہ بستی سے تانگے میں بیٹھتا، تانگے والا اسے پکی سڑک پر اتارتا، وہ بس میں سوار ہو کر دوسری بستی پہنچتا اور وہاں ماسٹر کریم داد اسے سارے مضمون پڑھاتے تھے۔ مڈل تک اسی اسکول میں پڑھنے کے بعد اس نے ہائی اسکول میں داخلہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو سب بستی والے غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سب نے کہا، کسان بن، کچھ اور بننے کی خواب نہ دیکھ۔ لیکن جمال پہ تو ایک دھن سوار ہو گئی تھی۔ شہر میں اس نے ہائی اسکول میں داخلہ بھی لے لیا۔ میٹرک میں صوبے بھر میں اس کی تیسری پوزیشن بنی تو وہ اور زیادہ پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی انتھک محنت اور دل لگا کر پڑھنے کا جنون اسے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک لے گیا۔ اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد اسے چھوٹی موٹی ملازمت گوارا نہ تھی اور اونچی پوسٹ اور عہدے کے لیے تگڑی سفارش کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ وہ بستی میں واپس آیا تو سب نے کہا، کھیتی باڑی شروع کر دے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا اور بستی میں ہی اپنی مدد آپ کے تحت پرچون کی دکان کھول کر اسے بڑھاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان ایک بڑے جنرل سٹور کی شکل اختیار کر گئی۔ بستی والے اس پر رش کرتے، جمال خود بھی سیٹ بن جانے اور کہلائے جانے پر اتراتا پھرتا۔ انہوں نے اپنا کچا گھروندہ گرا دیا، 2 کمرے پکے بنا لیے جس کے آگے برآمدہ اور 3-4 درخت بھی تھے جن کی چھاؤں میں بیٹھ کر جمال کی ماں خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ ادھر شادو روز کلف لگے کپڑے پہنتا، لنگی کی جگہ شلوار نے لے لی اور پگڑی بھی باندھتا تھا۔ بستی میں جمال کا اکلوتا سٹور تھا۔ آس پڑوس کے بستی والے بھی وہیں سے آ کر سودا سلف لے جاتے تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے گاؤں کا ماحول بدل گیا ہو۔ روزمرہ کے معمولات میں فرق آ گیا۔ اب وہ نوجوان جو اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنا سارا قیمتی وقت موبائل فون پر ضائع کرنے لگے۔ بعض لڑکے چوریاں کرتے اور ان پیسوں سے موبائل خرید لیتے، پھر ہر وقت اسی میں لگے رہتے۔ اس کی دکان پر آنے والے اکثر لوگ شکایتی لہجے میں کہتے کہ ہمارا لڑکا کام نہیں کرتا، اسے سمجھاؤ۔ جمال سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ لڑکے اس کی دکان پر بیٹھ کر فضول باتیں کرتے، وہ انہیں سمجھا کر تھک جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ جمال عرصے سے اپنی ڈگری بھلائے بیٹھا تھا۔ وہ اسے یاد آنے لگی۔ دن رات وہ ندامت کے آنسو بہاتا کہ اگر وہ اپنی تعلیم اور شعور کو بستی کے ہر فرد کے ذہنوں میں منتقل کرتا تو آج جو صورتحال ہے اس سے اس کی بستی دوچار نہ ہوتی۔ کئی سوال تھے جو اسے تنگ کرتے تھے اور شرمندہ کرتے تھے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ بہت کچھ کر سکتا تھا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہی ندامت اسے کھل رہی تھی۔ آخر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس بارے میں والد کو آگاہ کر دیا کہ اب دکان ان کے حوالے کر کے بستی کے مستقبل کے معماروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس کے والد بہت ناراض ہوئے اور ماں کی بھی یہی کیفیت تھی۔
لیکن جمال نے انہیں قائل کر لیا۔ گاؤں میں اسکول کھل گیا۔ وہ بچے جو بھٹک کر بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے راہ راست پر آنے لگے۔ علم کی روشنی جسے اس نے اپنے دماغ میں محفوظ کی تھی نوجوانوں میں منتقل کرنے لگا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اس بستی سے اکثر لوگ علم و شعور کے پیکر بن کر نکلنے لگے۔ اگر اسے درست وقت پر اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو شاید آج بھی وہ بستی بے نام ہی رہتی، جبکہ آج وہ بستی جمال والا بستی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بڑا ادیب عارف مجید عارف خاور ایک علم دوست اور مہذب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی ذوق بھی رکھتے تھے۔ اس کے بڑے بہن بھائی بھی اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ گھر کے دیگر افراد کی طرح خاور کو بھی مطالعے کا شوق تھا۔ ان کے گھر روزانہ اخبار کے علاوہ بڑوں اور بچوں کے معیاری رسائل بھی باقاعدگی سے آتے تھے۔ مطالعے کی وجہ سے اس کا رجحان کہانیاں لکھنے کی طرف ہوا تاکہ اسکول اور خاندان میں اس کا نام فخر سے لیا جا سکے اور وہ بھی اچھا ادیب کہلائے۔ اس خیال سے اس نے ایک چھوٹی کہانی لکھ ڈالی اور کسی کو بتائے بغیر بچوں کے ایک رسالے میں ارسال کر دی۔ 4 ماہ بعد ایک صبح جب اس نے تازہ شمارہ کھولا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس کی پہلی تحریر رسالے کے نئے لکھنے والے ادیبوں کے حصے میں شامل تھی۔ اس نے فوراً اپنی یہ کاوش گھر والوں کو دکھائی۔ بڑے بھائی نے کہا، کہانیاں لکھنا اچھی سرگرمی ہے، لیکن تعلیم سب سے افضل ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ بھائی جان، آپ بے فکر رہیں، میں تعلیم پر پوری توجہ دوں گا، لیکن میں ایک بڑا ادیب بھی بننا چاہتا ہوں۔ خاور کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی کہانیاں باقاعدگی سے مختلف رسائل میں شائع ہونے لگیں۔ اسکول، خاندان اور دوستوں میں اسے تعریفی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ ایک دن بھائی جان نے اس سے پوچھا، خاور، تم نے آفاق عصری کا نام سنا ہے؟ جی، وہ تو بچوں کے بہت مشہور ادیب ہیں، بلکہ میرے پسندیدہ قلمکار ہیں۔ بھائی جان نے کہا، وہ میرے ایک دوست کے عزیز ہیں اور قریب ہی رہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنے دوست سے بات کر کے تمہیں ان سے ملانے لے جاؤں گا۔ اگلے ہی ہفتے خاور، بھائی جان اور ان کے دوست آفاق عصری صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ عصری صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ خاور سے محبت سے ملے اور اس کے شائع شدہ کہانیوں پر بھی نظر ڈال کر بولے، یہ اچھا مشغلہ ہے، تم اسے جاری رکھو، یہ تمہاری تعلیم میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ خاور نے ہمت کر کے درخواست کی کہ وہ میری کہانیوں کی اصلاح فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ عصری صاحب رضامند ہو گئے۔ خاور خوشی خوشی گھر آ گیا، لیکن نہ جانے اسے کیوں عصری صاحب کا رویہ، انداز گفتگو اور وہ خود کچھ بناوٹی سے لگے، جیسے اندرونی کیفیت چھپا کر مصنوعی انداز میں بات کر رہے ہوں۔ لیکن اس نے اس خیال کو فوراً دل سے نکال دیا۔ خاور اب اور بھی دل جمعی سے کہانیاں لکھنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خاور نے ایک ایسی کہانی لکھی جو اس کی اب تک کی سب سے اچھی تحریر تھی۔ وہ کہانی لے کر عصری صاحب کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے کہانی اپنے پاس رکھ لی اور کہا کہ میں ابھی مصروف ہوں، اگلے ہفتے آ کر لے جانا۔ اگلے ہفتے بعد کہانی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھی کہانی ہے، میں نے ابتدا میں تبدیلی کی ہے، باقی کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے والے مسودے پر چائے گر گئی تھی، اسی لیے میں نے مکمل طور پر اپنے ہاتھ سے لکھ دی ہے۔ خاور نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہانی رسالے کو ارسال کر دی۔ اس نے مدیر کے نام خط میں لکھ دیا کہ وہ آفاق عصری صاحب کا شاگرد ہے اور اس کہانی میں انہوں نے اصلاح بھی کی ہے۔ ایک دن آفاق عصری کے پاس رسالے کے مدیر کا فون آیا۔ مدیر نے کہا، آفاق صاحب، کمال ہے، آپ خود تو لاجواب لکھتے ہیں، آپ کے شاگرد بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ خاور نامی آپ کے شاگرد نے ایک بہت اچھی کہانی بھیجی ہے اور آپ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ آپ نے کچھ نوک پلک سنواری ہے۔ کہانی اتنی بہترین ہے کہ میں نے اسے خاص نمبر کی خاص کہانی کے طور پر منتخب کر لیا ہے اور آپ کی تحریر بھی اسی شمارے میں کہیں شامل کر لیں گے۔ مدیر صاحب کی پوری بات سنتے ہی آفاق صاحب کی عجیب سی کیفیت ہو گئی اور وہ ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے بولے کہ جناب، یہ لڑکا چھوٹی موٹی فضول قسم کی کہانیاں لکھ لیتا ہے، میں دل رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کر دیتا ہوں، کبھی کبھار اصلاح بھی کر دیتا ہوں، اور جس کہانی کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ تو میری اپنی تحریر ہے اور مجھے کچھ دنوں سے مل نہیں رہی تھی۔ آپ سمجھا کہ خاور چرا کر لے گئے ہیں، آپ ابھی اسے شائع نہ کریں۔ فون بند کرتے ہی آفاق عصری کا موڈ انتہائی بگڑ چکا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑانے لگے
کہ وہ کل کا بچہ اور مجھ پر فوقیت پا کر خاص کہانی کا درجہ بھی پائے اور سرور کی زینت بھی ہو، اور اس کے مقابلے میں میری کہانی اندرونی صفحات میں شامل ہو۔ انہوں نے خاور کو فون کیا اور کہا کہ ان کا اصلاح شدہ مسودہ بھی ساتھ لائے، اس میں کچھ ترمیم اور اضافے کے بعد دوبارہ بھیج دیں گے۔ خاور نے ان کو دعائیں دیتے ہوئے سوچا کہ اسری صاحب کو اس کا کتنا خیال ہے کہ کہانی کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ چند روز بعد خاور کو رسالے کی جانب سے ایک خط موصول ہوا۔ اس نے بےتابی سے لفافہ چاک کیا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتا گیا، اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسالے کے مدیر نے نرم الفاظ میں خاور کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک مشہور ادیب کی کہانی نقل کر کے اپنے نام سے بھیج دی، یہ ادبی چوری ہے، آپ اپنی سزا خود ہی تجویز کر لیجیے۔ خاور نے جو آفاق اسری کا پیکر تراشا تھا وہ یکا یک ٹوٹ گیا۔ خاور نے اسی وقت ایک چیلنج کے طور پر عزم کیا کہ اب تعلیم کے ساتھ ساتھ کہانیاں لکھنے میں بھی اپنا مقام بنانا ہے۔ اب میں یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ خاور کی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ اپنا اپنا کام، پروفیسر ڈاکٹر ایف ایچ فاروقی۔ گاؤں میں ایک دھوبی تھا جس نے ایک گدھا، ایک کتا اور ایک مرغا پال رکھا تھا۔ دھوبی کے ساتھ جب گدھا گھاٹ پر جاتا تو کتا بھی اس کے ساتھ جاتا تھا۔ گھاٹ پر پہنچ کر دھوبی گدھے کو ایک لمبی رسی سے باندھ دیتا، کتا گدھے کے قریب گھاس پر سو جاتا تھا۔ ایک دن مرغے نے کتے سے کہا، تم دونوں آپس میں دوست ہو مگر مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ کتے نے جواب دیا، تم بھی ہمارے دوست ہو، ہم ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور ہمارا مالک بھی ایک ہی ہے۔ مرغے نے کہا، تم گدھے کے ساتھ باہر جاتے ہو، میں تمام دن گھر کے چھوٹے سے صحن میں گھومتا رہتا ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم دونوں کی طرح باہر جا کر سیر کروں اور دنیا کی رونق دیکھوں۔ کتے نے مرغے کو سمجھایا، ہر جانور اور ہر انسان کا کام مختلف ہوتا ہے۔ گدھا بوجھ اٹھاتا ہے، میں تمام رات جاگ کر گھر کی رکھوالی کرتا ہوں، لیکن تم تمام دن سکون سے ادھر ادھر پھرتے ہو، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ مرغا کتے کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا اور بولا، کل میں تمہارے ساتھ گھاٹ پر جاؤں گا اور پھر ہم سب شام کو واپس گھر آ جائیں گے۔ دوسرے دن جب دھوبی حسب معمول گدھے پر میلے کپڑے لاد کر چلنے لگا تو کتے کے ساتھ مرغا بھی چل پڑا۔ دھوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے پیچھے آج مرغا بھی ان کے ساتھ گھاٹ پر جا رہا ہے۔ گھاٹ پر جا کر دھوبی حسب معمول کام پر لگ گیا اور گدھے کو ایک لمبی رسی سے باندھ دیا۔ کتا بھی خاموشی سے درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ مرغا ٹہلتا ہوا ذرا دور نکل گیا۔ اچانک قریب ہی گھومتے ہوئے ایک آوارہ کتے نے جب مرغے کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کتے نے مرغے پر حملہ کر دیا۔ مرغا چوکنا تھا، لہٰذا فوراً چھلانگ لگا کر ایک دیوار پر چڑھ گیا۔ دھوبی کے کتے نے دیکھا کہ کوئی دوسرا کتا اس کے دوست مرغے کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتے کی آواز سن کر دھوبی بھاگا آیا تو وہ حیران رہ گیا کہ آج ان کے ساتھ مرغا بھی آ گیا ہے۔ دھوبی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مرغے کو ایک ٹوکرے میں بند کر دیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کو نصیحت کی کہ اس مرغے کو ڈربے سے نہ نکلنے دینا۔ اس دن کے بعد مرغے کی گھر بھر میں پھرنے کی آزادی بھی ختم ہو گئی اور مرغا تمام دن ڈربے میں قید رہتا۔ آخر ایک دن مرغے نے کتے سے کہا، میں نے تمہاری بات پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے میری آزادی ختم ہو گئی، اب تمام دن ڈربے میں قید رہتا ہوں۔ کتے نے مرغے کو سمجھایا، جو بھی دوسروں کے کام کو آسان اور اپنے کام کو بوجھ سمجھتا ہے وہ ہمیشہ ناخوش رہتا ہے۔ اپنا کام نہایت دل لگی اور محنت سے کرنا چاہیے۔ دوسروں کے کام آسان اور فائدہ مند نظر آتے ہیں مگر قدرت نے ہر ایک کے کام الگ الگ مقرر کر دیے ہیں۔ مرغے نے کتے کا شکریہ ادا کیا اور عہد کیا کہ آئندہ وہ اپنے کام سے ہی کام رکھے گا۔ حال میں ماضی، پہلا حصہ، جاوید بسام۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ میاں بلاکی بگھی دوڑاتا ایک جگہ سے گزر رہا تھا۔ وہ بہت پرانا علاقہ تھا۔ وہاں تمام گھر پیلے پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ برسوں سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اتفاق سے بلاکی وہاں پہلی دفعہ آیا تھا۔ وہ ایک موڑ مڑ کر دوسرے سڑک پر آیا تو کچھ دور لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہ سر اٹھائے ایک عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ جلد ہی بلاکی قریب پہنچ گیا۔ اس نے بگھی روکی اور نیچے اتر آیا۔
وہ چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت تھی۔ آگ نیچے لگی تھی۔ عمارت میں رہنے والے باہر نکل آئے تھے۔ ایک عورت زور زور سے چلا رہی تھی، کوئی مدد کرو، اوپر میری بچی ہے۔ ایک آدمی نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ کچھ لوگ آگ بجھانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لکڑی کے زینے نے آگ پکڑ لی تھی، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بلاکی آگے بڑھایا، پھر ایک آدمی زینے کی طرف بڑھا، مگر لوگوں نے اسے روک لیا۔ بلاکی نے اس سے پوچھا کہ بچی کس کمرے میں ہے؟ وہ بولا، دائیں طرف والے کمرے میں۔ بلاکی نے گردن ہلائی، اپنا لمبا کوٹ اتارا اور اسے ڈھال بناتے ہوئے تیزی سے زینہ چڑھ گیا۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے دیکھو وہ آگ میں گھس گیا ہے۔ عورتیں بھی چیخنے لگی تھیں۔ بلاکی ایک ساتھ کئی سیڑھیاں پھلانگتا جلد اوپر پہنچ گیا۔ وہاں آگ نہیں تھی، لیکن دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ کھانستا ہوا دائیں کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس نے ایک بچی کو بستر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھا، بچی کو اٹھایا اور اسی طرح کوٹ کو ڈھال بنائے زینے کی طرف چلا آیا۔ آگ بڑھتی جا رہی تھی، وقت بہت کم تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا باہر نکل آیا۔ اس کے کوٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے کوٹ زمین پر پھینکا اور بچی کو ماں کے حوالے کر دیا۔ بچی محفوظ تھی، بس بلاکی کے ہاتھ میں کچھ جلن ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، وہ اس کی بہادری پر اسے شاباش دے رہے تھے۔ عورت نے روتے ہوئے بلاکی کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد وہاں آگ بجھانے والی گاڑی آ گئی۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی پڑوسن بچی اور ماں کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ جلد ہی آگ بجھا دی گئی۔ آدمی نے بلاکی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بلاکی نے اس سے ہاتھ ملایا اور بگی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ہاتھ کا معائنہ کیا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے دوا لگائی اور کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن بلاکی کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ اس نے ناشتہ کیا اور اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ پہلے وہ سینٹرل پارک گیا، جہاں وہ اپنی بگی کھڑی کرتا تھا، اور گھوڑے کے آگے دانہ پانی رکھا۔ جب وہ کھا چکا تو اسے پیار سے تھپ تھپایا اور بگی میں جوت کر ہلکی رفتار سے چلاتا ہوا بازار میں آ گیا۔ ایک چائے خانے کے باہر وہ بگی سے اترا اور اندر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اخبار اٹھایا اور خبروں پر نظر دوڑانے لگا، مگر آگ لگنے کی خبر کہیں نظر نہیں آئی۔ حیران ہو کر اس نے ایک بار پھر توجہ سے پورا اخبار دیکھا، لیکن اس میں ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ تعجب سے سر کھجانے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اس کی نظر اپنے دوست گراہم پر پڑی، جو دوسری میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اخبار میں کام کرتا تھا۔ بلاکی اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ بلاکی کو دیکھ کر وہ بولا، آؤ میاں بلاکی، ناشتہ کرو۔ نہیں، میں کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اخبار کھولا اور بولا، اس میں آگ لگنے کی خبر نہیں ہے۔ کیسی آگ؟ گراہم نے پوچھا۔ کل رات قصبے کے شمالی علاقے کے ایک گھر میں آگ لگ گئی تھی، بلاکی بولا۔ گراہم حیرت سے بولا، ایسی تو کوئی خبر نہیں آئی تھی، میں پوری رات دفتر میں تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اخبار کو اطلاع نہ ملی ہو۔ اگر ہمارا رپورٹر نہ پہنچ پائے تو آگ بجھانے والا عملہ خبر دے دیتا ہے، وہ بولا۔ بلاکی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ گراہم ہنس کر بولا، بلاکی، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ بلاکی نے اپنا جلا ہوا ہاتھ آگے کیا اور اسے پورا واقعہ سنایا، مگر گراہم کو یقین نہیں آیا۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے تم کہانیاں بہت پڑھتے ہو، اور یہ ہاتھ تم نے چائے بناتے ہوئے جلا لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چل دیا۔ بلاکی چلایا، مگر میں جھوٹ نہیں بولتا۔ گراہم ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر ملیں گے۔ بلاکی نے منہ بنایا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دور اسے اخبار فروش آواز لگاتا نظر آیا۔ بلاکی نے اس سے دوسرا اخبار خریدا اور بگی میں بیٹھ کر پڑھنے لگا، مگر اس میں بھی آگ لگنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بلاکی دوپہر تک وہاں رہا۔ اسے قریب کی 2-1 سواریاں ملی، لیکن اس کا دماغ رات والے واقعے میں الجھا رہا۔ آخر اس نے وہاں چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس علاقے میں پہنچ گیا۔ جب وہ عمارت کے قریب گیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بگی روکی اور غور سے عمارت کو دیکھنے لگا۔ اس پر جلنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بلاکی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے پانی کا گول ٹینک نظر آیا۔ اسے وہ جگہ اچھی طرح یاد تھی۔ پھر بھی اس نے پورے علاقے کا چکر لگایا، مگر کہیں جلی ہوئی عمارت کے آثار نظر نہیں آئے۔ آخر وہ دوبارہ وہاں آ گیا۔ اس کی نظریں عمارت پر جمی تھیں۔ یہ بہت حیران کن معمہ تھا۔
کچھ دیر بعد وہ بگی سے اترا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا عمارت کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر اس نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ قدموں کی آہٹ ہوئی، دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت نے باہر جھانکا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بلاکی کو دیکھ رہی تھی۔ بلاکی گھبرا کر بولا، جی میں بلاکی کوچوان ہوں۔ اس نے بگی کی طرف اشارہ کیا۔ عورت حیرت سے بولی، مگر میں نے تو بگی نہیں منگوائی۔ جی خاتون، بے شک آپ نے بگی نہیں منگوائی، دراصل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کا نام ماریا تھا۔ اس نے بلاکی کو اندر بلا لیا۔ دونوں نشست گاہ میں بیٹھ گئے۔ ماریا منتظر تھی۔ بلاکی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں؟ دراصل کل میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس گھر میں آگ لگی دیکھی تھی۔ آگ؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور عمارت ہوگی۔ ماریا حیرت سے بولی، مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے پورا علاقہ دیکھ لیا ہے، کہیں بھی آگ کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ماریا تعجب سے اسے تکنے لگی۔ کیا آپ کے ہاں کوئی چھوٹی بچی ہے؟ بلاکی نے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ آپ کب سے یہاں رہتی ہیں؟ اپنے بچپن سے۔ بلاکی کی نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم بچی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماریا نے سوال کیا۔ وہ دراصل میں ابھی بتاتا ہوں، بلاکی بولا اور اٹھ کر آتش دان کے قریب چلا گیا۔ پھر بولا، معاف کیجیے گا، کیا میں یہ تصویریں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، ماریا بولی۔ بلاکی نے ایک فریم اٹھایا اور ماریا کے قریب چلایا۔ یہ خاتون کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ماریا آنکھوں پر چشمہ درست کرتے ہوئے بولی، یہ میری ماں ہیں۔ باقی آئندہ شمارے میں۔ 1 روپے کا ایک لفظ۔ ارسلان اللہ خان۔ احسن بہت باادب، تمیزدار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ ان سب خوبیوں کے باوجود اس میں بہت زیادہ بولنے کی خامی بھی تھی۔ وہ جب ایک بار بولنا شروع کر دیتا تو اس کو اس بات کا دھیان ہی نہ رہتا کہ وہ مسلسل بولے چلا جا رہا ہے۔ اس کے دوست تو جیسے تیسے یہ سب برداشت کر لیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی توہین کا ایک بہترین موقع مل جاتا۔ ایک دن ایک نئے استاد پڑھانے آئے۔ انہوں نے تمام طلبہ سے اپنا تعارف کرانے کو کہا۔ جب احسن کی باری آئی تو اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا، کچھ شرارتی لڑکے کہنے لگے، ارے سر، اس کو بولنے کی دعوت مت دیں۔ استاد نے کہا، کیوں بھائی؟ سر، یہ ایک بار بولنا شروع کر دے تو اس کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ احسن کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ خاموش رہنے لگے، لیکن اس کے لیے اپنی عادت پر قابو پانا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ احسن کا مذاق بننے لگا۔ حالت یہ ہو گئی کہ وہ جیسے ہی بات کرتا، لڑکے ادھر ادھر جانے لگتے۔ اب تو اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد احسن نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ مسجد کی دیوار سے ملے ہوئے باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس مسجد میں ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ بزرگ اچانک احسن کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے احسن سے کہا، بیٹا، ہمت نہ ہارو۔ احسن حیران رہ گیا کہ بزرگ کو اس کی حالت کا کیسے پتہ چلا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ سے دعا کرتے دیکھا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ یہ لو 2000 روپے اور آنکھیں بند کرو۔ احسن حیران تھا کہ بظاہر مفلس نظر آنے والے یہ بزرگ اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک لمبی قطار میں کھڑے ہیں۔ احسن نے قطار میں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یہاں کیا مل رہا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، بیٹا، یہاں الفاظ مل رہے ہیں۔ 1 روپے کا ایک لفظ۔ الفاظ؟ بس یہی کہنا تھا کہ احسن کو ایسا لگا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ وہ گونگا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے 2000 روپے نکالے اور قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے 2000 کے 2000 الفاظ خرید لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو بزرگ کے پاس باغ میں پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا،
اب تمہارے پاس ایک دن کے لیے محض 2000 الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ تول کر بولنا، اگر یہ الفاظ ختم ہو گئے تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ احسن پریشان ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ تمام تر کوشش کے باوجود احسن نے یہ 2000 الفاظ اسی رات ختم کر دیے۔ اگلے دن اسکول میں چڑھانے والوں کو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مذاق اڑا اڑا کر خود ہی خاموش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہی احسن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ بولنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے عصر کا وقت آیا اور نماز پڑھ کر وہ باغ میں اسی بینچ پر بے صبری سے بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بزرگ وہاں پہنچ گئے۔ کیسے ہو میرے بچے؟ دن کیسا گزرا تمہارا؟ کہیں پریشان تو نہیں ہو گئے؟ احسن کی آواز بحال تھی۔ اس نے کہا، بابا یہ بہت مشکل کام ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ درویش نے احسن کی مٹھی میں 1000 کا نوٹ تھمایا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی احسن دوبارہ اسی طلسماتی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ اسے ایک ٹھیلے والا نظر آیا، وہ آواز لگا رہا تھا، الفاظ خرید لو، الفاظ خرید لو، الفاظ والا آ گیا، الفاظ والا آ گیا۔ لوگ یہ پکار سنتے ہی اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ احسن نے بھی پھرتی دکھائی اور 1000 الفاظ خرید لیے۔ وہ گھومتے گھومتے ایک گلی میں چلا گیا جہاں 2 آدمی باہم الجھ رہے تھے۔ ابھی لڑائی بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک شخص کے الفاظ ختم ہو گئے اور وہ خود بخود خاموش ہو گیا۔ دوسرا شخص بھی سامنے والے کے خاموش ہوتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ اچانک اس نے خود کو بزرگ کے پاس پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تمہارے پاس 1000 الفاظ ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ جی بابا، انشاءاللہ میں آپ کی بات پر پورا عمل کروں گا۔ احسن نے اس بار بہت ہی احتیاط سے کام لیا، اور جب اگلے دن وہ بزرگ کے پاس گیا تو اس کے پاس 200 الفاظ باقی تھے۔ بزرگ بابا بہت خوش ہوئے۔ احسن نے کہا، بابا اب میرے اندر بہتری آ رہی ہے، میں اسی وقت بولتا ہوں جب نہایت ضرورت ہوتی ہے، تو اب میں آنکھیں بند کروں بابا؟ ارے واہ میرے بچے، اب تمہاری منزل قریب ہے، یہ لو 1500 روپے۔ آج احسن کو طلسماتی دنیا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلکش تالاب، سرسبز وادیاں، پانی کے جھرنے، خوبصورت پرندے۔ احسن حیران رہ گیا، ایسا حسین منظر کبھی اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ احسن نے ایک دکان سے 1500 روپے کے 1500 الفاظ خرید لیے۔ احسن نے سوچا کہ اگر ہر شخص اسی طرح اپنے الفاظ کی قدر کرے تو انسان کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ کھل گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ باغ میں تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تم اسی وقت میرے پاس آنا جب یہ 1500 الفاظ ختم ہو جائیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم انہیں ایک دن میں ختم کر لیتے ہو یا ایک ہفتہ چلا لیتے ہو۔ احسن نے یہ 1500 الفاظ 10 دن چلا لیے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ بزرگ نے کس بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی ہے۔ اس کی خاموشی کی بدولت اب اس کا مذاق اڑانے والے بھی تھک چکے تھے۔ اساتذہ بھی اس سے خوش تھے اور پہلے سے زیادہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ 10 دن بعد بزرگ نے احسن سے کہا، بیٹا اب تمہیں الفاظ خریدنے کی ضرورت نہیں، تم بولنے کے آداب سمجھ گئے ہو۔ میں دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو۔ احسن بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے اسے گلے لگایا۔ احسن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔